अच्छा सर, शुक्रिया बहुत बहुत। और आज का क्यूए सेशन जो है वो है सूरह नहल की आयत नंबर 110 से 118, जो हमने आज पढ़ी है। तो मेरा उस हवाले से सर एक छोटा सा सवाल है कि ये जो हलाल और हराम के बारे में अभी पढ़ा है, उसमें एक है कि एक तो खून, एक मुर्दार और एक खंजीर, और चौथी चीज ये कि ऐसा जानवर जिसके ऊपर या जिसको ज़िबा करते वक्त जो है वो अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। तो उस बारे में ये पूछना था, आखिरी वाले के बारे में, कि अगर उस पे किसी का भी नाम नहीं लिया गया, यानी कि ये नहीं कि अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया लेकिन किसी और का भी नाम नहीं लिया, तो क्या उस सूरत में भी वो हराम होगा कि उस सूरत में वो खाया जा सकता? नहीं, वो लाजमी है उसके ऊपर जो है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहना या अल्लाह का नाम लेना जो है वो उस जानवर के ऊपर लाजमी है। फुकहा ने इससे ये नतीजा निकाला हुआ है कि अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी जो है ना वो उसको नहीं खाया जा सकता। क्योंकि यहाँ पे मैंने सुना है कि जो स्लॉटर हाउसेज हैं वहाँ पे उन्होंने टेप रिकॉर्डर या तो चलाया होता है, और उसके ऊपर ये आयात चल रही होती हैं, और जो है हम्म। मशीन जो है वो उससे वो ज़िबा हो रहे होते हैं जानवर। मेरी जाती राय तो में इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, उसमें हर्ज क्योंकि नहीं। ये सिर्फ आप ही के उधर नहीं है, ये यहाँ पर भी इसी तरह जो है वो। अब जैसे ये होती हैं ये जो K&N है या सैब्रोसो है या और इस तरह के कुछ बड़े जो वो हैं, तो वहाँ पे हर एक 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 मुर्गी के ऊपर तो कोई आदमी थोड़ी पड़ रहा होता है कोई। तो वहाँ हम्म। पे भी इस तरह से ही एक सिलसिला है और ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो वो हैंड स्लॉटर होना लाजमी नहीं है, मशीन अगर उसको मशीन से हाँ। कर रहे हैं और हाँ, साथ क्योंकि वो। हाँ, उसकी हैंड स्लॉटर इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि जो है असल मकसद तो उसको स्लॉटर करना है ताकि उसका खून निकल जाए, क्योंकि खून हराम है। वो चाहे मशीन के ज़रिए हो या हाथ से हो, इससे जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शुक्रिया सर। अच्छा सर, और किसी का सवाल है क्या? जी सवाल है। हाँ जी। वो ये है कि अब कई दफा आप कहीं जाते हैं तो वो जो रिस्क हलाल है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन जिसका उसने वो अर्निंग है उस बंदे की, वो हराम से है, हराम माल से वो करता है। तो अब उस सूरत में हम क्या करें? किस बंदे की अर्निंग हराम है? जिसके पास हम जा रहे हैं, मतलब उसने हमें कोई इन्विटेशन दी, हम गए उधर, तो वो उसका जो, हमें पता है कि उसने ये सूद का काम करता है या इस तरह का काम करता है, तो अब उसका फिर हम किस तरह करें? आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको एक साहब ने दावत पे घर पे बुलाया जी जी। और जो है वो आपको पता है कि ये वो हराम तरीके से कमाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? एम आई राइट? ये सवाल मैं सही समझाऊं? जी जी। अच्छा। यही है। तो मेरा ख्याल ये है कि जो है ना वो उसने अगर हराम तरीके से कमाया है ना तो वो उसके लिए हराम है। आपके लिए वो हराम इसलिए नहीं है क्योंकि आपको तो उसने दावत दी है, ठीक है, और उस दावत के अंदर जो है वो जो चीजें उसने रखी हैं वो सारी हलाल हैं। बाकी वो जो है वो उसने इस तरह से कमाया है कि उस तरह से कमाया है, दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम, दैट इज हिज प्रॉब्लम। सो लेट दैट बी हिज प्रॉब्लम ओनली। वो उसके लिए जैसे मैंने कहा कि जो है वो हलाल चीज जो है अगर हराम तरीके से कमाई जाएगी तो वो गलत है, तो वो उसके लिए गलत है, वो उसके लिए वो ठीक नहीं है। लेकिन आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज से। आप जाएं, आप दावत को कबूल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो क्या काफिरों मुशरिकों की दावतें कबूल नहीं की थी? यहूदियों की भी की थी। कोई ये तहकीक थोड़ी करते थे कि जी पहले पता करो कि भाई ये तुम हलाल तरीके से कमा रहे हो कि हराम तरीके से कमा रहे हो। तो दावत की कबूल करना जो है वो सुन्नत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल की हैं दावतें, तो आप भी कबूल कर लें, आप जाएं यहाँ पे खा लें। ठीक, शुक्रिया जी। जी जरा सा। जी ये मेरा फॉलो अप क्वेश्चन है वहीद साहब से रिलेटेड, जिसने उन्होंने किया कि यहाँ पे अब यूएस में
یا اور بھی کنٹریز میں جو اہل کتاب ہیں، آ، تو ان سے جو ان سلاٹر ہاؤس میں جو ذبح ہے، اس کا کہیں ریفرنس، یا وہ اس کو ہم کس طرح دیکھیں کہ از اٹ حلال اور حرام؟ ہاں، دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ وہ یہ تو قرآن حکیم میں بھی موجود ہے کہ جی جو ہے وہ اہل کتاب کا ذبیحہ جو ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے وہ ہمیں وہ کھا لینے میں کوئی حرج نہیں، یعنی اس کا جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن ہمیں دے دی ہوئی ہے، تو بس ٹھیک ہے پھر. اوکے، تو اس میں ہمیں یہ دیکھنے کی نہیں ضرورت کہ پرٹیکولر سلاٹر ہاؤس میں کس طرح وہ ہو رہا ہے، انلیس کہ ہمیں کوئی اس پہ شک ہو یا کوئی انفارمیشن ہو ہاں ادروائز. ہاں، یہ دیکھیے اگر تو ہمیں یہ پتا ہے کہ وہاں پہ نا سلاٹر ہو رہا ہے، اس کو مردار نہیں بنایا جا رہا. کیونکہ ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ وہ اس کو ذبح نہ کیا جائے، اور اس کو جو ہے وہ اس کو جھٹکے کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے مار دیا جائے. یہ بھی تو ہوتا ہے نا غیر مسلم ممالک کے اندر. اگر تو یہ ہو رہا ہے تو وہ مردار کے زمرے میں آ جاتا ہے، پھر تو مردار کھانا حرام ہے. لیکن اگر وہ ذبح ہو رہا ہے تو جو چیز ہمارے لیے حلال ہے اہل کتاب کی، وہ ذبیحہ ہے. اگر وہ ذبح کرتے ہیں یعنی اس طرح سے کہ وہ خون اس کا نکل جائے سارا اور وہ مردار میں شامل نہ ہو، تو حلال ہے وہ. آپ نے صرف یہ چیک کرنا ہے اس میں کہ یہ ذبح ہوتا ہے یا کسی سٹن کر کے اس کو مار دیا جاتا ہے، بس یہ بات پتہ ہونی چاہیے. شکریہ. یہاں پہ ایک سلاٹر ہاؤس ہے، وہ ہے تو نان مسلمس کا ہی، لیکن وہ کافی سپلائی کرتا ہے شاید مسلم کنٹریز میں. اور ان کا جو ہے وہ بیف یہاں پہ بھی وہ سپلائی کرتے ہیں، جو ریسٹورینٹس وغیرہ جو ہے نا، آپ کہہ لیں کہ فائن ڈائننگ والے ریسٹورینٹس، کیونکہ وہ ایکسپینسو بیف ہے تو وہ سارا ہی حلال کرتے ہیں. وہ یہاں پہ بھی ان کا جو ہے وہ حلال ہوتا ہے. تو کئی ریسٹورینٹس ہیں ان کے جو بیف وہاں سے سپلائی ہوتا ہے تو انہوں نے اس میں بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس سلاٹر ہاؤس سے آیا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ حلال ویری گڈ. یہاں پہ. اور میں نے آسٹریلیا کے بارے میں بھی سنا، کیونکہ وہ بہت زیادہ سپلائی کرتے ہیں پوری دنیا میں، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، کہ وہاں پہ یا تو سلاٹر ہاؤس مسلمس کے ہیں یا پھر انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے نا وہاں پہ رکھا ہوا ہے کام کرنے کے لیے، ورکرس کے لیے. سننے میں اچھا جی، آسٹریلیا کا تو وہ لیم جو وہ سپلائی کرتے ہیں، وہ اسٹیٹ ان کی، اب وہ کئی پروونسز یا اسٹیٹ میں ان کا وہ ہے لیجسلیٹو کہ ذبح ہے. تو یا یو رائٹ، وہ میں نے بھی سنا. اور ہے کوئی سوال جی کسی کا؟ اچھا شیر صاحب آ گئے. جی. اچھا، ایک میرا اچھا سوال تھا یہ. جی جی، یہاں پہ نا وہ جو کھانے کی اشیاء ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو جو افعال ہیں مطلب ان میں بھی تو کچھ کا آپ نے ذکر بھی کیا، لیکن قرآن پاک میں اسپیسیفکلی یہ 4 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا، تو اسی طرح جو افعال ہیں وہ بھی اسپیسیفکلی بیان ہو گئے کہ یہ حرام افعال ہیں اور یہ حلال، مطلب ان کو حرام کو اسپیسیفکلی ڈکلیئر کر دیا گیا. جس طرح ہم حدود، کچھ شاید ان کو حدود کہتے ہیں، تو کیا اسپیسیفکلی وہ بھی 4 5 یا 6 چیزیں لسٹ؟ یس یس، جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی جو ہے نا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ دہی نہیں کرنی، عورتوں نیک شریف عورتوں کے اوپر الزام نہیں لگانا، زنا نہیں کرنا، سود نہیں کھانا، یہ ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں قرآن حکیم میں. تو وہ بھی ڈیفائنڈ ہے. حرام حلال 100% اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ بعد میں وہ صورتحال پیدا نہ ہو کہ لوگ خود سے ہی اپنے طرف سے حلال اور حرام چیزوں کو، صرف کھانے پینے کی نہیں، افعال جو ہیں وہ بھی ان کی بھی بات ہو رہی ہے.
تو اب دیکھیں نا کہ وہ لوگوں نے کہا کہ جی قرآن مجید کا ترجمہ کرنا حرام ہے، یہ خود سے ہی کہہ دیا، قرآن حکیم نے تو کہیں نہیں کہا۔ جب قرآن نے نہیں کہا کہ اس کا ترجمہ کرنا حرام ہے تو وہ حرام نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں کہیں پر نہیں یہ بات آئی کہ جی جو ہے وہ فوٹوگرافی یا تصویر بنانا حرام ہے یا موسیقی حرام ہے، نہیں آیا قرآن مجید میں کہیں پر۔ یہ ہم نے جو ہے وہ خود سے چیزیں حرام کی۔ میتھمیٹکس حرام ہے، یہ قرآن حکیم میں تو کہیں پہ نہیں لکھا ہوا۔ تو افعال جو ہے وہ بھی ڈیفائنڈ ہیں، قرآن حکیم میں بتا دیے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تشریح فرما دی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر کوئی مسلمان جب بعد میں بہت زیادہ جب وہ ان کو اسلام کا جوش چڑھتا ہے تو وہ پھر ہر چیز کو حرام اور حلال جو ہے وہ اس طرح، حلال تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے، حرام ہی کرتے ہیں چیزوں کو، تو پھر ہم نے اپنی زندگی تنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، لوگوں نے آج کل کے دور میں بھی جو ہے وہ صوفے پہ بیٹھنا بھی حرام ہے، اس دور میں بھی یہ حالات ہیں۔ تو مطلب اب اس کا تو کوئی کسی کے پاس علاج نہیں ہے۔ جی شکریہ۔ اچھا شکیل صاحب، ایک چھوٹا سا سوال تھا، شاید میں نے پہلے کسی اور کرائے میں کیا تھا، کہ جو خنزیر ہے اس کے یہاں پہ لحم الخنزیر کی بات ہو رہی ہے، تو کچھ لوگ اس سے یہ انفر کرتے ہیں کہ لحم کی اسپیسیفک بات ہے، گوشت کی بات ہے، گوشت کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو اس کو ہم وہ یعنی وہ حرام کے زمرے میں نہیں آتا۔ تو دیکھیے اس کا جہاں تھوڑا تک، سا ذرا وضاحت کر دیں کہ ہاں وہ۔ میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں نا، اگر آپ یہ کہیں کہ خنزیر کی کھال کھا لینا حلال ہے تو کھال تو کھائی نہیں جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو گوشت ہی جو ہے وہ کھایا جاتا ہے، اور کون سی چیز ہوگی اس کی جو کہ یہ سمجھا جائے گا کہ جو، اگر یہ کوئی کہے کہ جی جو ہے گوشت اتار کے ہڈی کھا لینا ہے، تو ہڈی تو نہیں کھاتا انسان۔ تو وہ جو چیز حلال ہے سور کی، وہ یہ ہے کہ اس کی کھال کا چمڑا بنا کے اسے رنگ دیا جائے، تو پھر جو ہے وہ اس کا استعمال جائز ہے، یعنی وہ کھایا تو نہیں جائے گا لیکن اس کا استعمال جائز ہے۔ اور اس کے جوتے اگر کسی نے پہنے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ تو مطلب فیٹ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ فیٹ بھی ہم حلال حرام میں ہی سمجھیں گے، جو اس یس، کا یس، گوشت کے یا ہاں، ہڈی کے ساتھ جو۔ یس، جو فیٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ گوشت کا ہی پارٹ ہے۔ یہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو کہ یعنی آپ اس سے انفر کر لیتے ہیں خود سے ہی کہ فیٹ جو ہے اس کو اس پورے سسٹم کا پارٹ ہی سمجھا جاتا ہے، جس میں جو ہے نا وہ یعنی جو کھانے کا پورا سسٹم ہے، تو اسی میں ہڈیاں بھی ہیں اور اسی کے اندر جو ہے وہ یہ چربی بھی شامل ہے۔ تو یعنی یہ اگر کوئی کہے کہ جی ہم جو ہے وہ اس کو ہم مار کے یا ذبح کر کے اور پھر جو ہے وہ اس کی چربی نکال کے تو اس چربی کو ہم کھا لیں تو یہ حلال ہوگا، تو ایسے نہیں ہے۔ صحیح شکیل صاحب، بہت شکریہ جی۔ اور کوئی سوال پارٹیسپینٹ میں کسی کا ہے تو پوچھ لیں، اس کے بعد پھر ہم سیشن ختم کرتے ہیں۔ شکیل صاحب جسٹ کپل آف مائنر فالو اپ۔ ایک تو یہ کہ اس جو آیت میں شراب کا نہیں ہے ذکر، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر بعد میں اس کی رولنگ آئی ہوگی، ایک یہ سوال۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سہیل بھائی نے جو پوچھا، میں دیکھ رہا تھا جیلیٹن جو ہے وہ بونز اور ہووز سے بنتی ہے، اور وہ کاؤ اور پگ کی بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس پہ زیادہ ریسرچ تو نہیں ہے، تو یہ پھر حرام میں ہی آئے گا، یا یہ کیونکہ گوشت نہیں ہے تو یہ اٹس اوکے؟ اچھا، جہاں تک شراب کا سوال ہے تو شراب جو ہے وہ مدینہ منورہ میں
حرام ہوئی تھی، اور ہم نے وہ پڑھا اس کے کہ وہ بھی جو ہے وہ بتدریج حرام ہوئی، کہ پہلے کہہ دیا گیا کہ یہ ناپاک ہے، پھر یہ کہ نہیں، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے پاس مت جاؤ، تو پھر جو ہے وہ آخر میں اس کو یعنی کیٹیگوریکلی حرام قرار دے دیا گیا۔ اور جہاں تک جیلاٹین ہے، تو جیلاٹین جو ہے وہ اگر ایسی جانور سے بنائی گئی ہے، کی ہڈیوں سے بنائی گئی ہے جو کہ ان میں آتی ہے، یعنی یا وہ مردار ہے یا وہ خنزیر ہے، تو ایسی جو چیز ہے وہ کھانا حرام ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ کچھ دوائیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں ایون جو ہے وہ مطلب ویسٹ میں بن رہی ہے، اور تو وہ ویسٹ والے ہی خود ہی بتا دیتے ہیں کہ جی اس کے اندر جو ہے وہ پگ کا جو ہے وہ جیلاٹین شامل ہے، تو لہٰذا یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ تو وہ جو ایسی چیز جو کہ اس جانور سے اخذ کی گئی ہے، اس سے بنائی گئی ہے، جو کہ جس کو کھانا حرام ہے، تو اس سے کوئی اخذ کر کے کوئی ایسی چیز بنانا جس کو ہم کھائیں تو وہ حرام ہے۔ تھینک یو جی۔ جی سہیل صاحب ابھی آپ ہیں؟ جی جی، میرا خیال مزید کوئی سوال نہیں ہے تو اس سیشن کو ختم کرتے ہیں جی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے پاک کو سمجھنے عمل کرنے کی، اللہ تعالیٰ اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام ہاں، علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم